बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कश्मीर टुडे। मैं हूं यासिर रहमान। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे फितना और हिंदुस्तान के हवाले से। हिंदुस्तान को जब चारों शाने चित कर दिया गया, उसे बूकी खानी पड़ी और उसके पास कोई ऐसा वतीरा नहीं पहुंचा बच सका जिसके अंदर वो कन्वेंशनल वॉरफेयर के अंदर हमें शिकस्त दे सके, तो वो अपने पुराने पैटर्न पे वापस आ गया है। और पुराना पैटर्न क्या है? अपनी प्रॉक्सीज के थ्रू जो है वो ऑपरेट करना, और वो मुख्तलिफ इलाकों में ऑपरेट। बिलखुसूस बलूचिस्तान के हवाले से अगर हम बात करें तो जो 21 मई को सानिया हुआ, हमारे दिल पर हमला किया गया, हमारे मुस्तक़बिल पर हमला किया गया। उसने दोबारा अपनी बुज़दिली दिखाई, मक्कारी दिखाई और हमारे बच्चों को उसने शहीद किया, बच्चों को ज़ख्मी किया, एक बच्चों की स्कूल बस पे किया गया। इससे बड़ी बुज़दिली और क्या हो सकती है? ना तो ये बलोचियत है, ना ये मुसलमानियत है, और अगर सिर्फ़ और सिर्फ अगर है तो हिंदुस्तान की ये स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है। तो इस पर ज़रा हम आज के प्रोग्राम में बात करने के हवाले से कोशिश करेंगे। और ये पहला वाक़या नहीं है, इससे पहले अगर हम देखें तो एक हिस्ट्री है इन वाक़यात की जो बलूचिस्तान पे मरकूज़ करके ये सारे मामलात होते हैं। KPK में अगर हम देखें तो फितना ख्वारिज जो है वो भी इंडियन स्पॉन्सर्ड टेररिज्म के हवाले से वहाँ पे काम कर रहा है, जिसको हमने बहुत बुरी तरह मात दी है। जैसे ही ये मामला चलता है बुनियानुल मरसूस का, 6 और 7 के बाद ये मामलात चलते हैं, तो उसके बाद हम देखते हैं कि बहुत बड़ी लश्कर जो है, उनकी एक तश्कील जो है वो लश्कर कशी करती है KPK के रास्ते से, जिसको थ्रॉटल किया जाता है, वापस भेजा जाता है, और उनमें से 70 से ज़ायद लोग जो हैं जहन्नम वासिल किए जाते हैं। इसी तरीके से बलूचिस्तान में जिस दिन बुनियानुल मरसूस की कार्रवाई होती है 10 मई को, उस दिन जो है वो 5 से ज़्यादा वाक़यात दहशतगर्दी के वहाँ पे होते हैं, और जिसमें दहशतगर्दों को मारा जाता है और कन्फिस्केट किया जाता है, और उनके असलहे को भी और बाकी दहशतगर्दों को पकड़ा भी जाता है। अगर हम 2024 के हवाले से बात कर लें तो 12 अप्रैल 2024 में नोशकी में 12 लेबरर्स को शहीद किया गया। 28 अप्रैल में केच में 2 लेबरर्स को शहीद किया गया। 9 मई में गवादर को 7 बार्बर्स को शहीद किया गया। 26 अगस्त 2024 को 22 इनोसेंट पैसेंजर्स को शहीद किया गया। 28 सितंबर में पंजगूर में 7 लेबरर्स को शहीद किया गया। 10 अक्टूबर 2024 को दुक्की में 21 कोल माइनर्स को शहीद किया गया, और 13 नवंबर को भी इसी तरीके से शहादतें अमल में आई। ये 2024 का। 2025 में अगर हम आएँ तो ठीक ठाक हमारे पास शहादतों का डेटा मौजूद है। इस पर ज़रा बात करने की कोशिश करेंगे कि किस कदर फितनतुल हिंदुस्तान जो है वो सरगर्म है, उनको खदेड़ने की कितनी ज़रूरत है और कितना एक्सपोज हो गया है ख़ुद दुनिया के सामने। बड़े ज़बरदस्त पैनल ने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले तारुफ करवा देता हूं का आज हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है राजा फैसल साहब ने। आप नामवर दिफाई तजियाकार हैं और बड़ी वोकल आवाज़ हैं, अपना TV शो भी रन करते हैं। एडवोकेट सदरा साहब हमें ज्वाइन कर रही हैं, आप लीगल माइंड भी हैं और जो ख़ास तौर पे इंडिया और कश्मीर के हवाले से बड़ी गहरी नज़र रखती हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड गज़नफ़र अली साहब ने हमें ज्वाइन किया है, नामवर दिफाई तजियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। आप तीनों मेहमानों को खुश आमदीद कहते हैं। तो इससे पहले कि मैं सवालों का बाकायदा आगाज़ करूँ, उन फैमिलीज़ को जिनके ऊपर ये जुल्म ढाए गए हैं, जो प्यारे शहीद किए गए हैं, उनके जो लवाहिकीन हैं वो क्या कहते हैं, इस हवाले से ज़रा आपको वो दिखा देते हैं। जवान भाई कुंवारा भाई कब्र में उतारा है, हम जानते हैं या हमारा अल्लाह जानता है कि हमारे दिल में कितनी तकलीफ है। मैं गरीब भी है, अपना बेटा पाले, अपनी रोजी वास्ते नहीं किया, जिगर फटा दीते ना मेरे सीने गोली मारी ने किया होता जो माई किया कसूर आई। काम के सिलसिले में बलूचिस्तान गए थे, सी फ्रूट लेके आ रहे थे और वो राह में शहीद किए गए। मैंने उसको बड़े लाड और प्यार से पाला था, उन्होंने सालों ने भी जुल्म कर दिया मेरे बच्चे के साथ। वो बड़ा था हमसे, तो सारा निज़ाम ही उसके हाथ में था, वो चलाता था। हमारा बाजू था, वो कट गया इस वक्त। मेरे तो एक को बेटा जो है तो जुल्म चकी था, अभी किया तो बोलना आया। एक ही बेटा था, उनका एक ही सहारा था। रास्ते में इन जालिमों ने शहीद कर दिया। मेरा और मेरे सारे बहन भाइयों का खर्चा मेरे वालिद साहब भी करते थे, मुझे उनकी काफ़ी याद आती है। जी, आपने ये सुना कि उनकी फैमिलीज़ क्या कह रही हैं, किस तरह से इन गरीब, इन मासूम लोगों को जो है
वो दहशत गर्दी का निशाना बनाया गया है। ब्रिगेडियर गजनफर साहब, आपको मैं इसमें शामिल करूंगा, ये फरमाइएगा किस कदर हिंदुस्तान एक्सपोज हो गया है और जिस तरह उसे पसपाई इख्तियार करनी पड़ी है, अब वो प्रॉक्सीज उसकी कितनी एक्सपोज हो गई हैं बलूचिस्तान के अंदर जो वो कार्रवाइयाँ कर रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में जो आप जितने BLA BRA और उनकी प्रॉक्सीज की जो बात करते हैं, वो तो आपको याद होगा, हमने इसको पिछले दिनों नेशनल टेलीविजन चैनल भी चला, उसको इंडिया के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है अजीत कुमार डेविल, और जो नरेंद्र मोदी जैसे फैशिस्ट के साथ बहुत क्लोज है, उसने ओपनली एक एड्रेस में अपने रॉ के अफसरों को खिताब करते हुए बात करते हुए उसने कहा था कि पाकिस्तान के अंदर जो लोग लड़ रहे हैं वो किसी भी तरह से किसी रिलीजन से या किसी बिलीफ से मोटिवेटेड नहीं है, वो मर्सनरीज हैं। हम उनको पैसे देंगे और पाकिस्तान के अंदर तमाम दहशतगर्दी की वारदातें कराएंगे। अब ये एक बहुत बड़ा एतराफ़ है जो हमारे पास रिकॉर्ड की सूरत में मौजूद है। और उसके बाद आपने देखा कि यहाँ पे जो इनके जितने लीडर हैं, बशीर ज़ेब हो गया, जावेद मैंगल हो गया, रबी आरमरी हो गया, या जितने इनके लीडर हैं, जावेद मैंगल हो गया, बरमदाद बुख्ती हो गया, उन्होंने ओपनली कहा कि हाँ जी हम इंडिया से भी पैसे लेते हैं, हम अफगानिस्तान से भी पैसे लेते हैं। अब ये तो एक एस्टेब्लिश फैक्ट है। आपने एक बहुत बड़ी डिटेल्स बताई शहादतों की। वो बेचारे गरीब लोग, मासूम लोग जो मजदूर हैं, अपने माशरे के बहुत पिसे हुए तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, और वो बहुत बड़े अरसे से लोग यहाँ से बलूचिस्तान में बहुत सारी जगहों पे मजदूरी करने के लिए जाते हैं। जो बलूचिस्तान के अंदर इतने लोग मिलते नहीं है मजदूरी करने के लिए, तो पंजाब से के पीछे से काफ़ी लोग जाते हैं, तो उनको वो टारगेट कर रहे हैं। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि ये तो वारदातें तसलसल से हो रही है ना। अगर ये वारदातें तसलसल से हो रही है और उसके अंदर दुश्मन भी आइडेंटिफाइड है और जो काम वो कर रहे हैं वो भी तकरीबन आइडेंटिफाइड ही है, उसमें से बहुत सारे वो लोग हैं जिनका मिसिंग पर्सन का रोना बैठ के इस्लामाबाद के अंदर होते हैं, तो वो जो मिसिंग पर्सन है उसमें से 80% वो लोग हैं जिनको ये बरामदाद बुख्ती जैसे लोग जो हैं वो गलत तौर पे उनको गलत तस्वीर दिखा के वो उनको ले गए। उनमें से बहुत सारे लोग वो जो है जाके इंडिया के ट्रेनिंग कैंपों में मौजूद होते हैं। एक ट्रेनिंग कैंप आपने राजौरी में हिट किया, इसी किस्म के दहशतगर्द वहाँ ट्रेंड होते हैं। ये पंजाब में भी है, गुजरात में भी है, इंडियन पंजाब, इंडियन गुजरात। तो बात इंडियन पंजाब में कम है बल्कि इंडियन गुजरात में ज़्यादा है, या उनके दिल्ली के नज़दीक 2-3 कैंप हैं जहाँ पे ले जाके उन लोगों को रखते हैं। और इनसे बहुत सारे ऐसे केसेस आए जहाँ पे इनके जख्मी हुए जाके इंडिया के अस्पतालों में दे रहे। तो बात ये है कि अब ये दुश्मन आइडेंटिफाइड है, वर्कर आइडेंटिफाइड, तो हम जो है उसके ऊपर इससे पहले तक हम वैसे फॉरेस्ट इंडिया को एक्सपोज करना चाहिए दुनिया के अंदर, और उसको एक्सपोज करने के लिए हमने 3 दफ़ा डोजियर्स भी जमा कराए हैं, जिसके अंदर जब APS के अंदर जो वाक़या होता था उसकी सारी तफसील उसके अंदर मौजूद है कि किस तरह वो जो बंदा था जो वहाँ पे लोगों को मार रहे थे वो इंडियन एम्बेसी में कट आउट से एजेंट हेल्डर से किस तरह ताल्लुक़ में थे, क्या आइडियो पे बातचीत चल रही थी। लेकिन यहाँ सोच की बात ये है जो हमें सोचना चाहिए और बड़ा गौर से सोचना चाहिए। सिर्फ स्टेटमेंट्स देने से या उनसे हमदर्दी करने से काम नहीं चलेगा कि ये तवातुर से वाक़यात हो रहे हैं। इसको हमने इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया को उसके अंदर कंप्लिसिट करके उसके ऊपर इंटरनेशनल प्रेशर डिप्लोमेटिक तरीके से, डायरेक्ट तरीके से, इनडायरेक्ट तरीके से, और डायरेक्ट तरीके और इनडायरेक्ट तरीके अमूमन फॉरेन पॉलिसी में और आपकी स्ट्रेटजी में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुए हैं। तो हम क्यों उसको इस बात पे नहीं मजबूर कर सकें, या वो दहशतगर्द कैंप जो हमने राजौरी में हिट किया है वो बाकी जगहों पे भी हमें हिट करने पड़ेंगे। भाई यही इसका एंड है। इस तरह तो कभी तक काम नहीं चलेगा कि वो आए बस पे हमला कर जाएं, वो आए मजदूरों को मार जाएं। तो ये क्योंकि मुझे इतना पता है कि बलूचिस्तान एक बहुत बड़ा सूबा है, बड़ा स्पार्सली पॉपुलेटेड है, हर जगह को सिक्योरिटी फोर्सेस के जरिए हर फुट के ऊपर आप सोल्जर भी नहीं बिठा सकते, तो उसके अंदर उनकी मूवमेंट जो होती है उसके लिए जो हमें टेक्निकल मीन्स इस्तेमाल करने हैं, जो सर्वेलेंस के लिए मीन्स इस्तेमाल करने हैं, जैसे भी आपने देखा अगर टारगेट थे तो हमने उसको जियो टैगिंग की, हमने सैटेलाइट के जरिए उसके, तो बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब हमने खुद तलाश करने हैं। और जो इंडिया की इन्वॉल्वमेंट है उसको इंटरनेशनल लेवल पे, UN लेवल पे, यूनाइटेड के हवाले से मजीद भी बात करूंगा। जी आप साथ ही रहिएगा। और किरण, इसको हम आपसे कर रहे हैं तो DG ISPR ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। DG ISPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये नुकात जो हैं वो बयान किए गए हैं। कैसे फितना अल हिंदुस्तान जो है वो बलूचिस्तान में कार्रवाइयाँ कर रहा है और उन कार्रवाइयों के नतीजे में जो शहादतें हो रही हैं और किन किन लोगों को किस तरह से पैसा
اسلحہ, فائنینشیل سپورٹ اور ان کو پلیٹ فارمز پرووائڈ کیے جاتے ہیں. رائے صاحب, آپ تو ایکسپرٹ ہیں اس سارے معاملے کے اندر, ابھی سارے بہت عرصے سے دیکھ رہے ہیں, ان کے پاس اتنا اسلحہ, اتنا پیسہ, اتنے فائنینشیل ریسورسز کہاں سے آتے ہیں؟ دیکھیے, بریگیڈیئر غضنفر نے بہت ہی اچھی ایک بات ہائی لائٹ کی, اور دیٹ واز ریلیٹڈ ٹو اجیت ڈوول. میں بھی ایک ایسا انسیڈنٹ جس میں کہ اوبیسلی اجیت ڈوول نے اوپنلی کہا تھا, ڈیفینسو افینس کی اس نے ایک ٹرم یوز کی تھی شاسترا یونیورسٹی میں کھڑے ہو کے, اور میرے خیال میں اس وقت وہ اسٹوڈنٹس کو ایڈریس نہیں کر رہا تھا, وہ ایک اپنی پالیسی اسٹیٹمنٹ دے رہا تھا. آئی واز ٹاکنگ اباؤٹ 2014. تو اس وقت سے لے کے ابھی تک ان کی جتنی بھی پالیسی چلتی آ رہی ہے پاکستان کے بارے میں, وہ یہی ہے کہ پاکستان جو ہے اس کے ساتھ ہم لوگ جنگ نہیں کر سکتے, ہم اس سے ہار جائیں گے. لہٰذا ہم کریں گے یہ کہ ہم اپنا پیسہ خرچ کر کے تو لوگوں کو خریدیں گے, اور وہ لوگ ہمارے لیے لڑیں گے. اور کس طرح کے لوگ خریدیں گے؟ اسی طرح کے مانسٹرز خریدیں گے, یہ بی ایل اے, بی ایل ایف, ٹی ٹی پی, پھر آئی ایس کے پی. وہ تو ان کا میجر ریٹارڈڈ گورو آریہ جو ہے وہ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ جی آپ وہاں سے لوکلز کو خریدیں اور وہ جو ہے ان فوجیوں کو شہید کریں. دیکھیے یاسر, اس رات جس رات کے یہ ریٹائرڈ آرمی آفیشل ان کی بات کر رہے ہیں, اس رات جس رات کے ہم نے ایک ہنگامہ برپا دیکھا انڈین چینلز پہ, جس کے حوالے سے کہ مطلب پوری دنیا ہنس رہی, آج بھی ہنس رہی ہے کہ ان کے پورے کا پورا میڈیا میں کوئی ایک بھی بندہ ایسا نہیں ہے جس کے پاس کہ کوئی اتنی ایتھکس ہوں کہ وہ بول سکے کہ یہ ساری کی ساری غلط خبریں ہیں جو کہ ہم دے رہے ہیں. اس رات میں تو یہ پورے پاکستان پہ قبضہ کر چکے تھے. اس میں وہ بار بار یہ کہہ رہے تھے, بی ایل اے اور بی ایل ایف والوں کو چیخ کے کہہ رہے تھے کہ ناؤ یو ہیو دی اپرچونٹی, ہم نے ادھر سے انگیج کر لیا ہے, ادھر جا کے قبضہ کر لو. اور کچھ نے تو یہ خبریں بھی دینی شروع کر دی کہ کوئٹہ پہ قبضہ ہو گیا اور بلوچستان جو ہے وہ کنکر ہو چکا ہے. یہاں ایک اور 9 مئی کو سر انہوں نے 9 مئی کو جب یہ کاروائی چل رہی تھی, 9 مئی کو انہوں نے لسبیلا میں 3 باربرز کو شہید کیا. بالکل اسی طریقے سے 13 مئی کو انہوں نے نوشکی میں 4 باربرز کو شہید کیا. تو یہ کام پیرالل انہوں نے کیا. ایک طرف ان کے جو بیٹرز اور ہینڈلرز ہیں وہ سامنے آئے, کھل کر سامنے آئے, یعنی کہ ان کا باپ سامنے آیا, اور دوسری طرف ان کو لانچ کیا. یاسر, میں آپ کو نا کچھ جو حقائق ہیں, زمینی حقائق, وہ میں آپ کو بتا دوں کہ بلوچستان سے زیادہ جو بلوچ ہیں وہ پنجاب میں بستے ہیں. میں ساؤتھ پنجاب کی بات کر رہا ہوں, اور یہ وہی بلوچ ہیں جو کہ اپنے آپ کو اوبیسلی دے گیٹ امپلائمنٹ دیر, اور اس طرح کی جو جابس ہیں وہ وہاں پہ کرتے ہیں. اور یہ وہی بلوچ ہیں جو کہ وہاں پہ موجود ڈفرینٹ جو پروجیکٹس چل رہے ہوتے ہیں اس میں مزدوری کا کام, لیبرز کا کام بھی کرتے ہیں. یہ اگر بی ایل اے اور بی ایل ایف کا تعلق کچھ بلوچوں کے ساتھ بھی ہوتا نا, تو پھر ان کو نہ وہ شہید کرتے. یہ ان کو کیوں مار رہے ہیں؟ وہ صرف اور صرف ایک ہی وجہ سے مار رہے ہیں کہ جہاں پہ ان کو کوئی پیسہ ملے گا, جہاں پہ بھی ان کو کوئی خبر بنانے کا کوئی طور طریقہ مل جائے گا. آپ یہ مت بھولیے کہ جب جعفر ایکسپریس کا اٹیک ہوا تھا, آئی ایم ویل نون جرنلسٹ جو کہ انڈین چینلز پہ بھی اپیئر ہوتا ہے, میرے پاس 11 مارچ کی آپ بات کریں جب 26 پیسنجرز کو شہید کیا, آئی واز سٹنگ لائیو, ان کے چینل پہ بیٹھا تھا, میرے پاس وہ حقائق نہیں پہنچ پائے تھے, لیکن شریواستوا گروپ نے وہ اپنے حقائق جو ہیں وہ سارے چینلز کو دیے ہوئے تھے. شریواستوا گروپ کے پاس وہ کہاں سے آتے ہیں؟ وہ وہاں سے آتے ہیں جو کہ بی ایل اے بیٹھ کے دے رہا ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ شریواستوا گروپ بھی را سے فنڈنگ لیتا ہے. انسٹرکشن بھی تو لے رہے تھے. انسٹرکشن شریواستوا گروپ بھی انسٹرکشنز اینڈ فنڈنگ جو ہے وہ را سے لیتا ہے, اور بی ایل اے بھی انسٹرکشنز اینڈ فنڈنگ جو ہے وہ را سے لیتا ہے. بی ایل اے نے اس طرح کی یہ جو جعفر ایکسپریس جیسی حرکتیں اور پھر یہ جو کام کیا, یہ جو حزدار میں ہوا, یہ کس لیے کرتا ہے؟ یہ اس لیے کرتا ہے کہ خوف و ہراس پھیلے, یہ اس لیے کرتا ہے کہ لوگ اپنی وہاں پہ فیملیز نہ بسائیں, یہ اس لیے کرتا ہے کہ پوری دنیا میں اس کی ایک خبر بنے. دیکھیں, ان کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ہم کہیں پہ بام بلاسٹ کر کے تو کچھ لوگوں کو مار دیں, نہیں, ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم جتنا بڑے پیمانے پہ اس کو ہائی لائٹ کر سکیں تاکہ دنیا بار بار کہے کہ بلوچستان جو ہے اس میں ایک ہیجان کی کیفیت برپا ہے. حالانکہ اگر آن گراؤنڈ ہم اپنی حقائق کو دیکھیں تو 39% جو ہے وہ بلوچ ایتھنک بلوچ پاپولیشن ہے بلوچستان کی, 34% پشتونز ہیں, ایتھنیکلی دے آر پشتونز, 14% بروہی ہیں. بلوچ has never been, ہزاراز بھی ہیں, بلوچ have never been in majority in بلوچستان. کیوں؟ کیونکہ آپ اگر وہ مکران کی کوسٹل سائٹ ساری دیکھیں تو یہ تو وہ ہے جو کہ عمان سے خریدی گئی تھی, گورنمنٹ آف پاکستان نے خریدی. مسئلہ ہی نہیں ہے نا, بلوچوں کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے. بلوچوں میں بھی آٹے میں نمک کے برابر آپ کو اس طرح کے بی ایل اے کے, لیکن اس میں آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے. دیکھیں, سرفراز بنگلزئی, عدیلہ بلوچ, شاری بلوچ, مان بلوچ, ان لوگوں نے جب سرنڈر کیا
تو انہوں نے ان کا کٹھا چٹا سب کھول دیا. انہوں نے کہا را سے ہماری ملاقاتیں ہوتی تھیں, وہ پیسے دیتے تھے اور پیسے دینے کے بعد وہ کہتے تھے یہ کام کریں, تو ہم نے کہا کہ یہ ہم کام کس کے خلاف کر رہے ہیں. میں واپس آپ کی طرف آتا ہوں, میں اس میں ایڈوکیٹ صاحب آپ کو شامل کروں گا. 21 مئی کو جو ہوا, معصوم بچے, میجورٹی بچیاں, ان کی بس پہ حملہ ہوتا ہے, کیا تھا یہ؟ انڈیا یہ کیا دکھانا چاہتا ہے؟ کس قدر بزدل ہو چکا ہے؟ انڈیا اپنا مکروہ چہرہ دکھانا چاہتا ہے یاسر صاحب. آپ اگر یہ دیکھیں کہ جو بین الاقوامی قوانین ہیں ہمارے پاس, ان میں بھی جن چیزوں سے جن شخصیات کو مارنے سے روکا جاتا ہے, سب سے پہلے کہا جاتا ہے کہ بچوں پہ حملہ نہیں کیا جائے گا, بچوں کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا, عورتوں کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا. میں اے پی ایس پشاور پہ بھی دوبارہ آنا چاہوں گی. جس طریقے سے یہ بزدلانہ کاروائیاں ہیں اور اسپیسیفکلی آپ کے آرمی کے سکولز کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, آرمی کی بسز کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. آن فرنٹ تو آپ ہماری آرمی کو مات نہیں دے سکتے, آپ کھل کے تو ہماری آرمی سے لڑ نہیں سکتے. تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ آپ ان کی میں ایک ماں کی حیثیت سے یہ کہوں گی کہ میرے بچے کو تکلیف ہوگی تو وہ میری ایک دکھتی رگ ہے. آپ ہمارے بچوں کو تکلیف دے کے ہماری دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھنا چاہ رہے ہیں. آپ یہ سوچ کے بیٹھے ہیں کہ آپ ہمیں یہاں سے کمزور کریں گے. یہ چیزیں ہمارے حوصلے بڑھائیں گی. اور جیسے ابھی ہم ڈی جی صاحب کی کانفرنس میں بھی سن رہے تھے کہ ایک ایک قطرے کا حساب لیا جائے گا, اور انشاءاللہ ایک ایک قطرے کا حساب لیا جائے گا. یہ چیزیں ہمارے حوصلوں کو شکن نہیں کر سکتی, توڑ نہیں سکتی ہیں. ان چیزوں سے نہ صرف ہم اپنے بچوں کے لیے مزید پروٹیکٹیو ہوں گے, بلکہ ہم نے دنیا کو یہ دکھایا ہے. اچھا, ایک اور جو چیز میں, کیونکہ آپ نے اس حوالے سے بات کی, عدیلہ بلوچ خودکش بمبار انہوں نے تیار کی. وہ کہتی ہے مجھے بتایا گیا کہ جب تم پہاڑوں پہ جاؤ گی تو تمہاری زندگی بدل جائے گی. تو کہتی میں جب پہاڑ پہ گئی, میں نے دیکھا زندگی تو کچھ نہیں بدلنے والی یہاں پہ. میں تو اپنے گھر والوں کے بارے میں سوچ کے پریشان. شاری بلوچ بھی یہ کہہ رہی, مان بلوچ بھی کہہ رہی. جو خواتین کو انہوں نے انڈکٹ کر کے اپنی ایک بزدلی دکھائی ہے, اس سے کس قدر ہندوستان کے بیکورڈنیس ہونے کا اندازہ ہوتا ہے کہ کتنا بیکورڈ ہو چکا ہے, اس کی سوچ کتنی بیکورڈ ہو چکی ہے کہ خواتین کو اس نے انوالو کیا ہے. آپ ایک ایسے طبقے کو اٹھا رہے ہیں جو کہ خود ایک نازک طبقہ ہے. آپ ایک خاتون کے مائنڈ کو پالیوٹ کر کے آپ اس کے ہی علاقے کو جو ہے وہ نقصان پہنچانا چاہ رہے ہیں. آپ اس کے دماغ کے ساتھ کھیل کے, یہ مردوں والی بات نہیں ہے. آپ مردوں کی طرح کھل کے سامنے آئیں, آپ مردانگی دکھائیں, آپ مردوں کی طرح لڑ کے دکھائیں. اس میں آپ کو پتہ ہے کہ آپ نہیں لڑ سکتے. آپ نے عورتوں کو جو ہے وہ آگے لا کے ان کی پیٹھ کے پیچھے بیٹھ کے کھیلنا شروع کر دیا ہے. یہ حیثیت رہ گئی ہے کیا اب انڈیا کی؟ دیکھیں یہاں پہ میں ایک چھوٹی سی انکلوژن, وہ یہ ہے کہ انڈکشن پروسیس بھی آپ دیکھیں. انڈکشن پروسیس ان کے یہ چل رہے ہیں کہ ان میں سے وہ بدماش جو کہ یورپ کے ڈفرنٹ ممالک میں جا کے بیٹھ گئے ہیں, وہ وہاں پہ گوچی کی گلاسز لگا کے اور وہاں پہ بینٹلیز اور مرسیڈیز کی تصویریں فیس بک پہ اور ڈفرنٹ سوشل میڈیاز پہ لگا کے انہی لڑکیوں کو وہ لیورن کرتے ہیں. جب یہ لیورن ہو جاتی ہیں پھر ان کی وہ پکچرز بنا کے, پھر ان کی وہ ویڈیوز بنا کے, پھر وہ ان کو بلیک میل کرنا شروع کر دیتے ہیں اور پھر ان سے یہ کہتے ہیں کہ تمہارے گھر والوں کو یہ سارے کا سارا کٹا چھتا دے دیں گے, ہمارے لیے تم کام کرو. اگر تم ہمارے لیے کام نہیں کرو گے تو تمہاری عزت رہے گی, نہ تمہارے پیرنٹس کی عزت رہے گی. یہ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک جو محترمہ تھیں, وہ ان کو یہ ساری کی ساری بلوچ بیٹیاں جو ہیں یہ ہماری اپنی بیٹیاں ہیں, یہ ہماری اپنی بیٹیاں ہیں, یہ پاکستان کی بیٹیاں ہیں. ان کو بھی جس طریقے سے لیور کیا جا رہا ہے, پتہ چلنا شروع ہو گیا نا, ویسٹرن آرگنائزیشنز کو اور ویسٹرن گورنمنٹس کو بھی ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ ان کے ممالک میں بیٹھ کے اس طرح ان کی انڈکشن کر رہے ہیں اور ان کو اس طریقے سے استعمال کر رہے ہیں. وہ بھی انسانی حقوق کی ساری جو ہے وہ اوبیسلی اس کے خلاف کام کر رہے ہیں. میں اس پہ تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں گی. جیسے سر نے کہا تھا کہ میجورٹی جو ہے وہ پنجاب میں بس رہی ہے. بہت ایک میجر حصہ ہے بلوچ صوبے کا, بلوچ لوگوں کا, جو سندھ میں بھی بس رہا ہے. کیونکہ دیکھیں یہ مسئلہ نہیں ہے, کیونکہ دیکھیں بلوچ عوام کا تو ایشو نہیں ہے, یہ تو ایشو ہے ان لوگوں کا جن کے بارے میں رائے صاحب نے بات کی کہ ان کو بینٹلی کی فلیٹ دے کے, ان کی پکچرز دکھا کے, اور ایک ایسا تاثر دیا جا رہا ہے کہ اگر آپ اس طرف آ جائیں گے تو آپ کے پاس بارش ہو جائے گی انعامات و اکرامات کے حوالے سے. میں واپس بھی آپ کی طرف آتا ہوں. مجھے بریگیڈیئر صاحب آپ کو اس میں انوالو کرنا, یہ فرمائیے گا کہ اگر ہم ان لوگوں کے روٹس کے حوالے سے بات کر لیں, بشیر زیب کا علاج ہوتا ہے ہندوستان میں, ڈاکٹر علا نظر کا علاج ہوتا ہے ہندوستان میں, اسلم اچھو کا علاج ہندوستان میں, خلیل چیئرمین کا علاج اپولو ہاسپٹل ہندوستان میں, ملک فریدون کا علاج پریمائس ہاسپٹل ہندوستان میں. یہ کس قدر بلیٹنٹ قسم کی وائلیشن ہے, کیا دنیا اس کو نہیں دیکھ رہی؟
اور دنیا اگر اس کو جانتی بھی ہے تو اس حوالے سے خاموشی کی اختیار کر رہی ہے کہ دوسرے ملک کے وہ لوگ جو دہشت گردی میں ملوث ہیں ان کا ہندوستان میں علاج ہو رہا ہے, ان کو کھلے عام ان کی تصویریں جو ہے وائرل ہو رہی ہیں. بس بات یہ ہے کہ جس کو تکلیف ہوتی ہے بولتا وہ ہے. دنیا میں فورن پالیسی یا کوئی بھی چیز نہ تو اخلاق پہ چلتی ہے نہ انسانی ہمدردی پہ چلتی ہے. یہ مائٹ از رائٹ کا قانون ہے, اور آپ نے مائٹ از رائٹ کی ریفلیکشن جو ہے آپ نے بہت ساری جگہوں پہ دیکھی ہے. ابھی غزہ میں دیکھ لیجیے امریکہ مائٹ کے ذریعے اسرائیل کو استعمال کر کے فلسطینی کو کس طرح شہید کر رہا ہے. کیا کوئی بات اس کو دنیا کو نظر نہیں آ رہی؟ لیکن دنیا اس پہ نہیں بول رہی, اس لیے کہ انہوں نے بولنے کا ان کا نہ تو ان کو احساس ہے اس چیز کا, نہ ان کو کوئی ڈائریکٹ پنچ کر رہا ہے. اسی طرح جو ہمیں جو چیز پنچ کر رہی ہے وہ دنیا کو پنچ نہیں کر رہی. یہ تو مسئلہ میں نے آپ سے عرض کیا, ان تمام چیزوں کو ہم نے بذات ایز اے پالیسی, ایز اے اسٹریٹجی, ایز اے کیس ہم نے اٹھانا ہے اور ہماری حکومتوں نے اٹھانا ہے. ہماری حکومت اگر اس چیز کو لے کے آگے نہیں جائے گی, اگر ہم دنیا سے کانٹیکٹ نہیں کریں گے. شیخ میں 2009 میں اس وقت کے جو معذرت کے ساتھ شرم الشیخ میں 2009 میں اس وقت کا جو پرائم منسٹر تھا ڈاکٹر منموہن سنگھ, اس کے سامنے یہ سارا معاملہ رکھا گیا, ڈوسیئر دیا گیا, اس کے بعد ایک جوائنٹ ڈکلیریشن آتا ہے, اس کے اندر ہندوستان مانتا ہے کہ بلوچستان کے اندر وہ ٹیررزم میں ملوث ہے اور اب کے بعد وہ اس معاملے میں پیچھے ہٹے گا. تو پاکستان اور کیا کرے؟ پاکستان نے دنیا میں یونائٹڈ نیشنز میں اس کے بعد دیا 2015-16 کے اندر, پھر کلبھوشن جب پکڑا گیا وہ ایک بہت بڑی اگزامپل تھی. تو پاکستان کی جو ایفرٹس ہیں انٹرنیشنل فرنٹ پہ کیا کام رہی ہیں؟ یہ جو ایفرٹس ہوتی ہیں نا, ان کو کانسٹنٹلی پرسو کرنا ہو. آپ کو کہتا ہے کہ آئی سی سی اسٹیچر کا جو آرٹیکل 8 ہے وہ کیا کہتا ہے؟ وہ یہ کہتا ہے کہ سویلینز کو اگر آپ کسی بھی طریقہ کار سے اٹیک کریں گے, اس کو کرمنلائز کیا انہوں نے ایز وار کرائم. دوسری بات یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی سرونگ آفیسر کسی دوسرے ملک میں جاسوسی کرتے ہوئے یا دہشت گردی کرتے ہوئے پکڑا جائے گا زمانے امن میں انٹرنیشنل بارڈر کراس کر کے, تو وہ بھی اٹ از کانسیڈرڈ ایز اے وار کرائم. اور وار کرائم کے لیے آپ کو کہاں جانا پڑے گا؟ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ میں جانا پڑے گا. ہم نے ضرور ڈوزیئر جمع کرائے, لیکن ہم نے 3 دفعہ ڈوزیئر ان چیزوں کو کانسٹنٹلی پرسو کرنا پڑتا ہے. ان کو ہمیں تھنک ٹینکس, ہمیں کوئی ایسی ٹیمز بنانی پڑیں گی جو انٹلیکچوئلز پہ, فورن پالیسی ایکسپرٹ پہ, جو انٹرنیشنل لابیسٹ پہ اوپر مبنی ہو, جیسے انڈیا انٹرنیشنل لابیسٹ کو ہائر کرتا ہے. پوری دنیا میں لابیسٹ جو ہے ان کو ہائر کیا جاتا ہے. تو ہمیں اس قسم کی ٹیمز کانسٹیٹیوٹ کریں گی جو ٹیکنیکلی اور اس چیز کو لے کے روزانہ یونائٹڈ نیشنز کا دروازہ کھٹکھٹائیں یا انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹائیں, انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کا دروازہ کھٹکھٹائیں کہ پاکستان کے اندر جو کچھ کیا جا رہا ہے وہ سب سے زیادہ سویلین کے خلاف ایک کرمنل ایکٹیویٹی ہے جو انڈیا کر رہا ہے, اور یہ ہیں ڈوزیئر پڑے ہوئے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے دوستوں کو ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی استعمال کریں. آپ دیکھیے نا کہ اے پی ایس کے اندر واقعہ ہوتا ہے, پھول سے بچے شہید ہوتے ہیں, ابھی پھر یہ چیز کر دی گئی خزدار کے اندر. تو اس قسم کی چیزوں کو تو دنیا میں ہم نے پکٹوریل کے ذریعے, لابیسٹ کے ذریعے ہمیں میرا خیال لے کے اب جانا پڑے گا, اس لیے کہ پاکستان دہشت گردی. میں اب واپس بھی آپ کی طرف آؤں. رائے صاحب, ذرا انڈین میڈیا کے کردار کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. وہ تو سب کے سامنے گودی میڈیا کا جو کردار رہا ہے, لیکن اس میں بلوچستان میں کوئی بھی کارروائی ہوتی ہے, اگر میں دیکھوں 11 مارچ کو یہ جو جعفر ایکسپریس والا معاملہ ہوا, سب سے پہلے انڈین میڈیا کو پتہ چلتا ہے, اور اس سے پہلے بھی ان کے سوشل میڈیا پہ آ کے ایکس اکاؤنٹ کے اوپر آ کے بتایا جاتا ہے کہ جی بہت بڑی کارروائی ہونے والی ہے. یہ جو 21 مئی کا واقعہ ہوا خزدار کے اندر, ہمارے بچوں کو شہید کیا گیا, یہ بھی انڈین سوشل میڈیا ہینڈلز کے اوپر جو ہے وہ سب کچھ بتایا جاتا ہے. یہ ہماری اسکرین کے اوپر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں, ذرا چلائیے اسکرین کے اوپر کس طرح سے ٹائمنگ کے ساتھ بتایا گیا ہے فتنہ الہندوستان کے حوالے سے, کہ کس طرح انہوں نے اس کے اوپر پوری کیمپیننگ کی, ٹرینڈنگ کی, یہ سارا معاملہ ہوا ہے. انڈین میڈیا کو یہ دیکھیے آپ کے سامنے ہے. رائے صاحب, انڈین میڈیا کو سب سے پہلے کیسے پتہ چل جاتی ہے یہ چیزیں؟ دیکھیے یہ ساری کی ساری چیزیں اوبیسلی میں نے پہلے بھی ہائی لائٹ کیا کہ شرواستوا گروپ ان کو دیتا ہے, اور شرواستوا گروپ اینڈ بی ایل اے, بی ایل ایف اور را, یہ سب کے سب جو ہیں یہ ایک ہی فورم پہ کام کرتے ہیں. اینڈ دیٹ فورم از کہ آف کورس پاکستان کے خلاف ہم نے کام کرنا ہے. میں اس دن جس دن یہ واقعہ ہوا اس کے فوراً بعد آف کورس آئی واز اپیئرنگ آن دی انڈین چینلز. وہاں پہ میرا ان سے یہ مطالبہ تھا کہ آپ معافی مانگیں پاکستان سے, کیونکہ یو آر اکمپلس ٹو دس ایکٹ,
اور لیکن الٹا وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی لبریشن موومنٹ چل رہی ہے اور ہم اس کا ساتھ دیتے ہیں. یہ اوپنلی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ لبریشن موومنٹ چل رہی ہے بلوچستان میں, ہم اس کا ساتھ دیتے ہیں. پھر جب پہلگام جیسے اٹیک ہوتے ہیں اس دن بھی میں نے یہ کہا, میں نے کہا کہ آئی کنڈیم دس بیکاز پہلگام میں جو ڈیتھس ہیں وہ مسلم کی ہو یا ہندو کی ہو, وہ معصوم لوگ جتنے بھی اس میں مرے ہیں, میں آئی کنڈیم دس. کین یو کنڈیم جعفر ایکسپریس؟ دے ڈڈ ناٹ ڈو اٹ. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دے آر ہینڈ اینڈ گلو ود دا BLA, اور وہی تو یہ سارا کچھ کروا رہے ہیں. آپ نے پہلے یہ کہا تھا کہ کہاں سے آ جاتے ہیں یہ سارے کے سارے آرمز, کہاں سے آ جاتا ہے اتنا پیسہ؟ جتنی آپ کے پاس فورس ہے نا, وہ 200-300 جو لوگ ان کے پاس ہوں گے, ان کا اگر یاسر ڈیلی کا آپ راشن بھی کر لیں نا تو ایک مہینے کا میرے خیال میں کو 1.5-2 کروڑ خرچہ بن جائے گا ان کو وہاں پہ کھانا کھلانے کا. یہ پیسے کہاں سے آتے ہیں؟ آف کورس یہ حوالہ سے, ہنڈی سے, کسی نہ کسی طریقے سے انڈیا ان کو پہنچاتا ہے, اور جتنے میگنیچیوڈ پہ کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی ہوگی, جتنا وہ انفلوئنس کریٹ کرے گی اوور دا میڈیا, دیٹ وڈ میٹر, اور اس کے حوالے سے اتنے ہی ملینز آف ڈالرز ان کو دیے جائیں گے. یہ امریکن ان کے پاس آرمز کہاں سے آتے ہیں؟ ویل افغانستان میں جو امریکن آرمز چھوڑ کے چلے گئے ہیں وہ کسی نہ کسی طریقے سے TTP کے جب ہاتھ لگتے ہیں یا BLA کو وہ بیچے جاتے ہیں, تو وہ انہی میں بیٹھی ہوئی کالی بھیڑیں ہیں جو کہ ان کے ڈیفرنٹ گوداموں میں سے وہ اٹھا کے تو وہ ان کو بیچتے ہیں. ان کو نہیں ہے یہ کہ کہاں پہ استعمال ہو رہا ہے کہاں نہیں استعمال ہو رہا ہے. اگر ہم میڈیا کے حوالے سے بات کریں تو آپ کہہ رہے ہیں بڑا سٹرونگ نیکسس ہے BLA, بالکل سٹرونگ نیکسس ہے, اور یہ ایک پالیسی کے تحت انڈیا کی, آج کے بھارت کی یہ ایک نیشنل پالیسی ہے کہ وہ پاکستان میں ہوتی ہوئی اینی ایکٹیویٹی دیٹ از کنسیڈرڈ ایز ٹیررسٹ ایکٹیویٹی, کیونکہ BLA BLF they are recognized as the terrorist organization by the world, جو بھی اس طرح کی ایکٹیویٹی ہوگی وہ اس کو سپورٹ کریں گے بیکاز اٹ از ٹیکنگ پلیس ان پاکستان. اور جو انہوں نے پاکستان میں کیا وہ بھی تو یہی تھا. اگر کل پرسوں ہمیں خزدار میں بچے شہید ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں تو اس دن بھی تو بچے ہی شہید ہوئے تھے جس دن کہ انہوں نے اپنے میزائل, اپنے رافائل سے جو میزائل مارے تھے پاکستان میں, وہ اور سب سے ینگسٹ 2 سال کا تھا. 7 بچے شہید ہوئے اس دن, اور سب سے جو ینگسٹ تھا وہ 2 سال کا تھا. اور یہ ادھر راگ الاپتے رہے ہیں کہ ہم نے پاکستان میں کارروائی کر کے تو ہم نے دہشت گردوں کو مارا ہے, اور ساتھ میں پھر مودی کہتا ہے کہ پھر پاکستان نے ہم پہ ہی حملہ کر دیا, اور تم پہ حملہ نہ کریں تو کس پہ کریں. صحیح بات, بالکل ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ آ گیا. میں آپ کو اس میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گی, جیسے سر نے بات کی اسلحے کے حوالے سے. انڈیا کے فارن منسٹر نے کیٹیگوریکلی کھڑے ہو کے یہ بات کی ہے کہ 2 جو ہیں قوتیں ہمارے ساتھ تھیں, طالبان, تائیوان. تو یہ چیز وہاں پہ اسلحے کا آنا اور سارا اس امریکن اسلحے کا آنا, وہ تو ابھی دیکھیں جو میٹنگ ہوئی ہے بیجنگ میں, اس میں کافی کمٹمنٹس جو ہیں اس رجیم سے, طالبان رجیم سے لی گئی ہیں کہ آپ کی سرزمین استعمال نہیں ہوگی. لیٹس سی کہ آؤٹ کم اس کا کیا نکلتا ہے. میں ذرا لیگل سائڈ کے اوپر آتا ہوں. لیگلی پاکستان کا کیس کتنا سٹرونگ ہے انٹرنیشنلی کہ اس وقت اس پورے خطے کے اندر اگر کوئی دہشت گردی کا ایپی سینٹر ہے تو وہ انڈیا ہے, انڈیا کے علاوہ کوئی نہیں ہے. کتنا سٹرونگ لیگل کیس ہے ہمارا کیس کافی میں اگر اس کو اس لحاظ سے دیکھوں, آپ نے دیکھا کہ ایک گلوبل فیملی کی فارم میں کچھ کنٹریز جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں. یہ صرف ہماری بات نہیں ہے کہ ہمیں اس دہشت گردی سے خطرہ ہے. ہمارے ساتھ جتنے ممالک کھڑے ہوئے ہیں, جن کے ساتھ انڈیا کی سرحدیں مل رہی ہیں, آپ دیکھیں یا نہیں بھی مل رہی, ٹرانسنیشنل جو ٹیررزم ہے کینیڈا میں, آپ یہ دیکھیں کہ ان کو بھی انڈیا سے دہشت گردی کا خطرہ ہے اور وہ اس کا نشانہ بنے ہوئے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ چائنا کی سرحدیں, چائنا نے کچھ علاقہ اپنا جو ہے وہ انڈیا سے واپس لیا. جہاں تک بات ہے, ابھی جیسے بریگیڈیئر صاحب نے بات کی تھی کہ پاکستان کو بہت فروشیسلی اس کے اوپر جو ہے اپنے سٹانس کو پرسیو کرنا چاہیے. میں اس میں یہ سمجھتی ہوں کہ صرف پاکستان کو نہیں, لیکن یہ جو ایک گلوبل الائز کے طور پہ بہت سارے کنٹریز پاکستان کے ساتھ آ کے کھڑے ہوئے ہیں, اس الائز کو یوز کرتے ہوئے ہمیں فروشیسلی اس کو پرسیو کرنا چاہیے, نہ صرف یونائٹڈ نیشنز میں بلکہ OIC کے اندر بھی, جہاں پہ مختلف مسلم ممالک موجود ہیں اور جہاں پہ ہمارے ساتھ سسٹر اسٹیٹس موجود ہیں, ہماری سسٹر اسٹیٹس جو ہمارے دوست کے طور پہ سامنے ابھر کے آئی ہیں. اور ایکسپورٹنگ دا ٹیررزم کے حوالے سے
ان ممالک میں بھی جہاں پہ کہ انڈیا ایکسپورٹ کرتا رہا ٹیررزم ان ٹرمز آف خالستان کے لیڈران کو مروانے کے سلسلے میں، ان کو بھی آن بورڈ لینا چاہیے. جی بالکل، میرا خیال ہے وہ آن بورڈ بھی ہیں. اور اب ذرا ہم لاسٹ پہ آ جاتے ہیں کہ دس از ناٹ دا ہائی ٹائم کہ اب اس کو جڑ سے اکھاڑ پھینک دیا جائے. جس طرح سے ڈی جی آئی ایس پی آر نے اپنی پریس کانفرنس میں ہر ایک اینگل کے حوالے سے، چاہے وہ میڈیا کا معاملہ ہو، چاہے وہ ابیٹمنٹ کا معاملہ ہو، چاہے فیسیلیٹیشن کا معاملہ ہو، چاہے فائنینشیل اسسٹنس کا معاملہ ہو، انہوں نے ثبوتوں کے ساتھ بتایا. اور اس میجر کی وائس نوٹ بھی انہوں نے سنایا جس نے جیلم کے اس ٹیررسٹ کو ہائر کیا، اور وہ پورا اس کو لیور ان کر رہا ہے کہ ہمارا پنجاب سے لے کے بلوچستان تک ہمارا نیٹ ورک جو ہے پھیلا ہوا ہے. کتنا ضروری ہے کہ اب اس کو جڑ سے اکھاڑ دیا جائے؟ دیکھیے یہ جو فتنۃ ہندوستان ہے یہ تو کب سے راگ الاپ رہا ہے پاکستان میں، لیکن یہ ہے کہ یہ وقت آ گیا ہے کہ جیسے بھارت نے اچانک سے یہ سمجھا کہ شاید پہلگام میں جو کچھ ہوا ہے اس کے پیچھے پاکستان کا ہاتھ ہے. جب کسی بھی کارروائی کے پیچھے جب پاکستان کا ہاتھ ہوا نا تو وہ پھر تم لوگوں کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. وہ چھوٹی سی چیز پاکستان تو سامنے آتا ہے، پاکستان کو چھپ کے کارروائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور وہ بہت بڑی سی چیز ہوگی جس میں کہ طیارے گرتے ہوئے نظر آئیں گے، جس میں کہ میزائل جو ہیں وہ ان کے ہاں نظر آئیں گے، لگتے ہوئے نظر آئیں گے. ہم چوری چھپا نہیں کریں گے، کہیں پہ ریٹس کی طرح بل میں گھس کے نہیں کریں گے، چھاتی تان کے سامنے آ کے کریں گے بھارت کے، جیسے کہ ہم نے کیا. یہاں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اب جبکہ ہمارے پاس ثبوت بھی موجود ہیں، ہمیں ایک الٹیمیٹم دے دینا چاہیے. اب کیونکہ ہم لوگ نیشنل وہ جو یو این سیکیورٹی کونسل ہے اس میں ممبر بھی ہیں، ابھی ہم لوگ ممبر بھی ہیں، اور ہم لوگ بہت ہی ایک امپورٹنٹ پوزیشن پہ ہیں. ہمیں اس وقت یہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں لابنگ کرنی چاہیے اور پازیٹیولی اس کو وہاں پہ پریزنٹ کرنا چاہیے، اور ایک الٹیمیٹم دے دینا چاہیے کہ اب جبکہ ہم نے ڈکلیئر کر دیا ہے کہ اگر بھارت پاکستان کا پانی روکے تو دیٹ وڈ بی کنسیڈرڈ این ایکٹ آف وار، اور اگر بھارت کنٹینیوسلی پاکستان میں پراکسیز کو ہیلپ آؤٹ کرتا رہے اور نہ رکا تو دیٹ ول بی کنسیڈرڈ ایز این ایکٹ آف وار، اینڈ وی ہیو ایوری رائٹ ٹو ریٹیلیٹ، اینڈ وی ہیو ایوری رائٹ ٹو ریئیکٹ ٹو اینی act which is leading to, of course, compromising. If India wants us to see as a country that is compromising our territorial integrity, we will never do that. ابھی فیلڈ مارشل صاحب نے بھی وزٹ کیا اور پرائم منسٹر نے بھی 21 مئی کے اس سانے کے حوالے سے انہوں نے بلوچستان کا وزٹ کیا. تو اس کے بعد پھر ایک کور کمانڈرز کانفرنس بھی ہوئی، اس میں بڑا واضح طور پہ ایک میسج بھی دیا گیا ہے. کتنا واضح میسج ہے؟ میرا خیال ہے اب یہ جو اسٹیٹ کا ہارڈ اسٹیٹ کا نیریٹو جو دیا گیا ہے، اب تو پاکستان کے لیے کوئی مشکل نہیں ان کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنا. بالکل ایسے ہی ہے. دیکھیں یاسر، اس وقت جو ہماری ملٹری لیڈرشپ ہے، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر he means business, and rest of all the leaders of the military and air force and navy, all of them, they mean business. And I think this is the best opportunity for Pakistan. جو بھی سر اٹھاتا ہے کسی بھی طریقے سے سر اٹھاتا ہے، اور ان میں ایسی پراکسیز بھی ہیں جو کہ آپ کو بندوق کے ساتھ نہیں، وہ آپ کو ٹی وی پہ آ کے ایک نیریٹو کو ویک کرتی ہوئی نظر آئیں گے. ان سب کو بھی آڑے ہاتھوں لینے کی ضرورت ہے. We have to have our house in order. ٹھیک ہے ایڈوکیٹ صاحبہ، کیا یہ لوگ قابل رحم ہیں؟ ان کے اوپر کسی قسم کا رحم کرنا چاہیے ریاست کو، جو یہ کر رہے ہیں ہمارے بچے مار رہے ہیں؟ کتنا ضروری ہے آل آؤٹ آپریشن کریں، ان کو ختم کریں بس. دیکھیں یہ ہماری ریڈ لائن ہے. آپ جب ہمارے بچوں کو نقصان پہنچائیں گے، آپ ہماری عورتوں کو ڈپلوائے کریں گے، یہ ہماری ایک ریڈ لائن ہے. اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی کمپرومائز، کسی قسم کا کوئی رحم نہیں بنتا، کسی صورت میں نہیں. میں اس چیز کو میں ایز اے پرسن، ایز اے لیگل پرسن، میں اس چیز کو بالکل کنڈیم کروں گی کہ اس پہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اور یہ بتائیں کہ انٹرنیشنل جو کمیونٹی ہے اس وقت اگر دیکھا جائے تو انوائرمنٹ پاکستان کے بہت حد کے اندر جاتا ہے، اور ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے پاکستان کا جو نیریٹو ہے جو پاکستان نے حقائق کی بنیاد پر دیا ہے، وہ انٹرنیشنل کمیونٹی نہ صرف بائی کر رہی ہے، اس کو انڈورس کر رہی ہے، اور دوبارہ اس کو پھر پھیلا بھی رہے ہیں اپنی میڈیا کے ذریعے. تو اس وقت کتنا ہائی ٹائم ہے ہمارے لیے کہ ان کو آن بورڈ لے کے اور ان کا خاتمہ کر دیا جائے. چاہے وہ جس طرح سے رائے صاحب نے فرمایا کہ وہ یورپ کے اندر ہیں، جہاں کہیں بھی ہیں، جہاں کہیں بلوں میں گھسے ہوئے ان کو نکال کے مارا جائے. یاسر، ہمیں ہمارے نیریٹو کو سپورٹ کیوں مل رہا ہے؟
बिकॉज हमारा नैरेटिव जस्टिफाइड है। सही। क्योंकि हमने देखा कि हमने अटैक पहले नहीं किया, लेकिन जब हमने अटैक किया तो हमने किसी सिविलियन आबादी को निशाना नहीं बनाया, हमने उन जगहों को निशाना नहीं बनाया जहाँ पे कोई औरतें और बच्चे मौजूद थे। हमने एक डिसेंट वे में तमाम जो आपकी वॉर स्ट्रैटेजी है और जो आपके इंटरनेशनल डोमेन है कि जंग लड़ी किस तरह से जानी चाहिए, हमने उसको मद्देनजर रखते हुए इन पे अटैक किया। जहाँ तक बात है कि हम लोगों को कितनी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, डेफिनेटली वी आर ऑन द फ्रंट फुटिंग, वी आर ऑन द स्ट्रॉन्ग फुटिंग। हमें ना सिर्फ इसको बल्कि कश्मीर के मसले को दोबारा से एक अपनी टर्म्स पे उठाना चाहिए। इंटरनेशनलाइज तो इंडिया ने वैसे कर दिया, वो इंटरनेशनलाइज हो चुका है। हमें पानी के मसले को उठाना चाहिए, हमें इस दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ के फेंकना चाहिए। कब तक? ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। और यकीनन हम यहाँ पे बात करते हैं ईस्टर्न फ्रंट पे भी और वेस्टर्न फ्रंट पे भी। जो ईस्टर्न फ्रंट है उसमें तो इंडिया को धूल चटा दी गई है। जो वेस्टर्न फ्रंट है उस पे भी रियासत पाकिस्तान ने अब फैसला कर लिया है कि इनको जड़ से उखाड़ फेंक दिया जाएगा। और यही वजह है कि DGISPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें जो तमाम सबूत पेश कर दिए गए हैं इस बात के लिए काफ़ी हैं कि इनके लिए अब ऑल आउट ऑपरेशन किया जाए ताकि इनको ख़त्म कर दिया जाए। इनसे बलोच भी महफूज रह सकें, इनसे तमाम पाकिस्तानी भी महफूज रह सकें। आई हैव टू वाइंड अप। मुझे शुक्रिया अदा करना है अपने तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का। आज के प्रोग्राम से इतना ही। यासिर रहमान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।